हजामत सही से नहीं बनी और लाखों रुपए खा गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हजामत सही से नहीं बनी इस बंदी की, इसके ऊपर करेंगे बात। उससे पहले हमने बात करनी है थोड़ी सी सपना के ऊपर। अरमान चौधरी की जो सिस्टर हैं सपना, कल उनका आप लोगों ने देखा कि एक इशू YT के ऊपर सामने आया। उसको मैं कंट्रोवर्सी तो नहीं कहूँगी, कंट्रोवर्सी वो बाद में बना, पहले वो इशू था। दो बहन भाइयों के बीच में इशू था पैसे की लेन देन के ऊपर और मैके ससुराल की रिस्पेक्ट और मेहमान नवाजी के ऊपर। तो वहाँ से इशू उठा था, उसके ऊपर कल भी मैंने बात की थी। बहुत से हमारे यूट्यूबर बहन भाइयों ने उसके ऊपर बात की है। यहाँ मैं थोड़ी सी एक चीज़ क्लियर करूँ जो मुझे समझ आई उसकी स्टोरी के अंदर, कि अरमान मलिक ने अपनी बहन के चैनल का जो क्या कह सकते हैं उसको, अकाउंट, ठीक है, चैनल के अकाउंट्स जो हैं, अकाउंट्स सारे अपने हाथ में रखे हुए। रेवेन्यू वगैरह जो जनरेट होता है, जो एडसन का अकाउंट होता है, जो सिस्टम होता है, बैंक के साथ जितना जो लेन देन होता है, वो सब इन्होंने अपने हाथ के नीचे रखा। यानी कि चैनल तो बनाकर इन्होंने ख़ुद दिया अपनी बहन को और फिर उसके अकाउंट्स का जितना था वो तमाम मैनेजमेंट अपने पास रखी है। और यकीनन जो बैंक अकाउंट होगा वो भी इन्हीं का होगा, अरमान मलिक का अपना होगा, बहन का नहीं है। क्योंकि कल उनकी बहन का कहना ये था कि मुझे पिछले महीने YouTube की कोई इनकम नहीं दी गई और इस महीने मुझे सिर्फ 50,000 रुपये दिए गए। तो मैं शॉक्ड हो गई, यार ये कैसे भाई। अच्छा, फिर सुबह में उठी और रात को तो मैंने कहा चलो अब देर हो गई है, देखते हैं। सुबह में उठी तो जब मैंने जाकर उसके चैनल पे देखा, सपना तन्वी के नाम से उसका चैनल है, मुझे कल मैसेजेस में सिस्टर्स ने बताया था। जब मैं उनके चैनल पे पहुंची हूँ और मैंने पिछले महीने के उनके व्यूज़ का अंदाज़ा लगाया तो दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस बंदी के, वैसे तो उसके सब्सक्राइबर तकरीबन 3.25 लाख जो हैं सपना तन्वी के सब्सक्राइबर्स हैं। और व्यूज़ क्योंकि उसने वो अरमान मलिक के घर में रही है, उसके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए वहाँ रही है। उसके अलावा भी मेरे ख्याल उसके व्यूज़ अच्छे आते हैं, अच्छे पड़ते हैं। तो उसको व्यूज़ पड़े हैं पिछले महीने में तकरीबन 10 मिलियंस, ठीक है, 10 मिलियंस उसको व्यूज़ पड़े हैं। और उस हिसाब से उसकी इनकम इंडियन तकरीबन 6 से 8 लाख के करीब उसकी इंडियन इनकम बनती है, 6 से 8 लाख इंडियन करेंसी, ठीक है। इसी तरह अगर पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो ये बनता है तकरीबन 25 से 27 लाख रुपए, ये बनता है उसका तकरीबन। तो यहाँ पर मुझे भी याद नहीं आ रहा, 10,000 डॉलर्स जो है वो उसकी इनकम बनती है। और उसको फिर आप खुद देख लें कि कितना बनता है और क्या नहीं बनता। उसमें से उस बंदी को 50,000 रुपये मिला है। समझ नहीं आई मुझे कि एक बंदी $10,000 एक महीने का अर्न कर जाती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि वो हर महीने इतना अर्न करती होगी, लेकिन बाई चांस अगर उसको इस बार अच्छा जो है कंटेंट मिला था, वो अपने भाई के घर में थी, भाई उसका इतना नामी गिरामी ब्लॉगर है, उसके यहाँ बच्चे हुए हैं, तो इसको व्यूज़ अच्छे पड़े हैं। यहाँ मेरे ख़्याल से मुख्तलिफ जो यूट्यूबर होते हैं जो कहते हैं कि हमारी एक झलक किसी की उसमें नज़र आ जाती है व्लॉग में तो अगले को अच्छे खासे व्यूज़ पड़ जाते हैं, इसका मतलब है हमारे नाम का पैसा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ भी अरमान मलिक की फैमिली, अरमान मलिक सोचते हैं कि अगर जो है सपना के तन्वी के ब्लॉग में हम दिख रहे हैं या हमारे घर का कंटेंट है, हमारे बच्चों का कंटेंट है, वो हमारे घर में थी, तो इसके ऊपर हमारा हक है। तो यार ये जो पेट है ना, ये कभी भी नहीं भरता। ये कम वक्त भर भी जाए ना तो नीयत नहीं भरती, और जिसकी नीयत नहीं भरती उसकी दुनिया भी अच्छी नहीं होती, उसकी आखिरत भी अच्छी नहीं होती, और वो इसी तरह बहुत सारी घटिया चीज़ों का शिकार होता रहता है। तो कम से कम अपनी फैमिली के बारे में देखिए। आप लोग कहते हैं आप लोगों को प्रमोशंस के PRs की चीज़ें आती हैं, सब कुछ आता है, आप लोगों को जो है वो इनविटेशंस मिलते हैं, सब लोग आपकी रिस्पेक्ट एवं ही नहीं करते, आपने मेहनत की, सब कुछ किया, वो सब कुछ बाहर के लोगों के साथ नाप तोल होना चाहिए। हिसाब किताब, नाप तोल और ये तमाम चीज़ें बाहर के लोगों के साथ होनी चाहिए। घर के जो करीबी रिश्ते होते हैं, आपके बहन भाई, नंदें, भाभियाँ और माँ बाप, ठीक है, औलाद, इनके साथ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये तो आपके बहुत करीबी रिश्ते होते हैं, क्लोज़ रिश्ते होते हैं। और अगर वो आई भी थी तो आपकी खिदमत करती रही है। अगर उसने खिदमत, देखो उसने भी तो अपना वक्त दिया है ना आपके घर में। आपके घर, वो अपने घर में 2 लोग हैं, आपके घर में इतने सारे लोग हैं। यहाँ इतने सारे लोगों में हर वक्त एक्टिव रहना, बोलना बालना, आना जाना,
آپ کے غم میں غم، پریشان ہونا، خوشی میں خوش ہونا، آپ کی ہیلپ کرنا، چیز اٹھا کے دینا، پکڑا کے دینا، کسی ٹائم کچن سنبھال لینا، کسی ٹائم ہاسپٹل میں آ جانا، وہ سب وہ کرنا اتنی ایکٹیو رہی ہے. دنیا نے بھی اس چیز کو دیکھا ہے کہ ارمان ملک والے جو ہے اکیلے نہیں ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے اپنے ہیں، ان کے پیارے ان کے ساتھ ہے. یہ ایک جو ہے نا ہیپی فیملی ہے. وہ سب آپ کا بھی ایک پازیٹیو فیس جاتا ہے دنیا کے سامنے، تو آپ کو بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے اپنوں سے. ٹھیک ہے، یہ نہ کہیں کہ آپ کا نام بڑا ہے تو آپ سے ہی دوسروں کو فائدہ ہے. نہیں، دوسرے اگر آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں تو وہ آپ کے فیملی ممبرز ہیں. اس سے معاشرے میں آپ کی رسپیکٹ بنتی ہے اور اچھا امپیکٹ لوگوں کے اوپر پڑتا ہے کہ یہ ایک ہیلدی اور انوائرمنٹ ہے، ایک ہیپی فیملی ہے. تو اس لحاظ سے آپ کو بھی اپنوں کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا. اب یہاں پر یہ کہہ دینا کہ بھئی اس کو صرف 50,000 روپے ملے ہیں تو اس حساب سے یہ چیز بالکل غلط ہے. اور یہاں پر یہ کہنا کہ بھئی یہ ہماری وجہ سے رسپیکٹ ہے، ہماری وجہ سے کما رہی ہے، یہ غلط ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ دوسروں کو مت دیکھیں کہ دوسرے کیا ڈیزرو کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس جو ہے اسٹیٹس پہ ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی عزت بڑی ہے تو پھر آپ کے کام بھی اچھے اور عزت دینے والے اور اچھے بڑے کام ہونے چاہیے، جس سے آپ چھوٹے نہیں لگیں، آپ گرے ہوئے نہیں لگیں. تو دوستو، لاکھوں روپے یہ بندہ جو ہے اپنی بہن کے کھا گیا ہے، یہ غلط چیز ہے. مجھے حیرت ہو رہی تھی، 50,000 روپے یار، اتنے ویوز کے پر 50,000 روپے. آپ لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، ایمان سے بتائیے. جو یوٹیوبر بہن بھائی ہیں ان کو تو اچھے سے معلوم ہوگا کہ جو ہے وہ 10 ملینز ویوز پر منتھ کے اوپر جو ہے کم سے کم $10,000 بنتے ہیں. اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کیا میرا اندازہ، میرا حساب کتاب غلط ہے. میرا تو چھوٹا سا چینل ہے، اس حساب سے مجھے تو یہی لگا کہ اتنے بنے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے گا. خیر، یہاں پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے حجامت کی. جی دوستو، یہ بندی بنا رہی تھی اپنی حجامت اور مجھے لگا کہ اس پہ بات کرنی چاہیے کہ کیا وہ حجامت کم ہوتی ہے. نینو ڈارلنگ، جو یہاں وائی ٹی پہ لوگ آپ کی بناتے ہیں، جو آپ آئے دن جو ہے وہ شیو کرنے بیٹھ جاتی ہیں اس کے اوپر، اسکرین کے اوپر. پتہ نہیں کیوں منہ کے اوپر اس نے جھاگ بنائی ہوئی، فیس واش کی، اور اچھا پھر اس میں مجھے سمجھ نہیں مائک گھسانے کا کیا تک تھا. ٹھیک ہے، تم نے اپنے ہسبینڈ کو جاب پر رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اب تم شیو کرو تو اس میں وہ مائک بھی گھسا رہا ہو. بتا رہا ہو وہ اپنی ایفیشنسی دکھا رہا ہے. وہ وہاں دکھا رہا ہے کہ میں بزی ہوتا ہوں، میں جاب پر ہوتا ہوں، میں کوئی ویلا نکما نہیں ہوں، مجھے کوئی ویلا نکما مت سمجھو. ٹھیک ہے، میں ہر وقت ایکٹیو رہتا ہوں اور اپنی بیوی کے پیچھے گھومتا رہتا ہوں، اور مائک پکڑ کے اور اسٹینڈ پکڑ کے، لائٹ پکڑ کے، کہ کیمرہ ایکشن لائٹ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. خیر، تو اس نے اپنی جو حجامت بنائی اس سے یہی لگا کہ ان کی حجامت کم بنتی ہے، تھوڑی سی ان کی حجامت بناتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کیا کہہ رہی تھی کہ میں گھر میں ہی کر لیتی ہوں، میں باہر نہیں جاتی. یہ فیس کے اوپر سے جو یہ اپنے شیو کر رہی تھیں. تو آپ پارلر کیا کرنے جاتی ہیں؟ پھر جھک مارنے جاتی ہیں؟ اچھا. جب سر میلا ہو جاتا ہے تو یہ اٹھ کے کسی بھی چینل کی پروموشن کرنے چلی جاتی ہیں. سوری، چینل کی نہیں، کسی بھی سیلون کی، کسی بھی پارلر کی یہ جو ہے وہ پروموشن کرنے چلی جاتی ہیں. وہیں اپنا سر دھلوا لیتی ہیں، پیر دھلوا لیتی ہیں، آ جاتی ہیں. خیر، پیر دھونے سے ان کی کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، دوسری چیز اس دن یہ کیا کہہ رہی تھیں کہ چلو اس کو چھوڑتے ہیں، پھر کبھی پہ یاد رہا تو بولیں گے. اس وقت جو اور میں بات کر رہی تھی، کل ان کا کامنٹ سیکشن کا کسی نے ایسے مجھے سینڈ کیا جس میں محترمہ کہتی ہیں کہ میری خالہ، کیونکہ آج کل دوستو سب کا یہی کہنا ہے، یہ بہت زیادہ اپنی خالہ کو جو ہے وہ یوز کر رہی ہے، ستارہ کا نام بہت زیادہ یوز کر رہی ہے. تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کو ویوز جب کم پڑنے لگتے ہیں تو یہ تھمبنیلز پہ اس کو کاپی کرتی ہے، اس کے نام لگانا، اس کے نام لینا شروع کر دیتی ہے. ان سب کو پتہ ہے کہ ان کے پاس جو چابی ہے وائی ٹی پہ چلنے کی وہ ستارہ یاسین ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری چابی نہیں ہے جس سے یہ راتوں رات یہاں کھڑے ہو جائیں. ٹھیک، تو یہاں پر اس بندی کا ایسے مجھے کسی نے سینڈ کیا تھا، اس کا کامنٹ سیکشن میں کسی کو رپلائی کر رہی تھی. وہاں اس نے لکھا ہے کہ میری خالہ میری انسپریشن ہے، اگر میں اس کو فالو کرتی ہوں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے، یا بلا بلا. تو مجھے اس چیز پہ بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا تھوڑی سی اس کی حجامت بنائی جائے کہ آپ خالہ آپ کی انسپریشن ہے. ایک بندی جس کے لیے آپ یہ آ کر وائی ٹی پر کہتے ہیں کہ اس نے غلط کیا، وہ غلط کرتی رہی، وہ غلط تھی. آپ کا شوہر بیٹھ کر اس کی انسلٹ کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرنے والوں کی انسلٹ کرتا ہے، اس کے ہسبینڈ کی انسلٹ کرتا ہے. آپ کی دوسری خالہ پبلکلی آ کر اس کو زی کہتی ہے، اس کا ہسبینڈ اس کو زی کہتا ہے. آپ یہ کہتی ہیں کہ وہ غلطی پر تھی، اس لیے میں نے جو ہے دوسری خالہ کا چناؤ کیا ہے، سعودیہ والی کا، کیونکہ میری یہ والی خالہ جو ہے مسٹیک پر تھی. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میں نے جو بتایا ہے وہ سچ ہے، میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے، اور جو چیزیں آپ
جو چیزیں سچی تھی، جو آپ نے دیکھی تھی، آپ نے وہ بتائی ہے، آپ نے کچھ جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، یہ آپ بولتی ہیں، یہ آپ کہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج تو مجھے اس بات پہ بھی حیرت ہو رہی تھی دوستوں کہ یہ مامو فروق کر کے کہہ رہی تھی کہ یہ آپس میں ٹھیک ہو جائیں، میری دعا ہے ٹھیک ہو جائیں۔ آپ اور آپ کی ماں بیٹھ کر خراب کرتے رہیں اور دنیا کے سامنے آپ لوگ کہیں کہ ٹھیک ہو جائے۔ کتنے گھننے اور میسنے ہیں آپ لوگ، صحیح ہے، گھننے اور میسنے۔ واقعی دوستوں، کپڑے بدل لینے سے، گھر بدل لینے سے اور لائٹیں لگا لینے سے، باہر جا کے گھومنے سے، اچھے لوگوں سے مل لینے سے آپ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ جو آپ کی انسائیڈ ہوتی ہے نا، وہ شاید ویسی کی ویسی رہتی ہے، نہیں بدل سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عادتیں بدل سکتے ہیں، نیچر نہیں بدل سکتے۔ تو خیر، نیچر نہیں بدل سکتے ہم ان کی، یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں وہ آپ سمجھ سکتی ہیں، کس ٹائپ کی نیچر ہے ان دونوں کی، وہ آپ نے اچھے سے جان لیا ہوگا۔ تو یہاں پر یہ کہتی ہے کہ بھئی میں سچی تھی، میری خالہ نے جو کیا تھا میں نے دوسری خالہ کو وہی بتایا ہے۔ میری دوسری خالہ بہت دکھ میں تھی، بہت رو رہی تھی، تو میں نے اس کو سچ بتایا ہے، میں نے کچھ جھوٹ نہیں بولا ہے۔ میری صرف یہ غلطی ہے کہ میں نے کچھ جھوٹ نہیں بولا۔ اس کا مطلب یہ جو کہتی ہے کہ میری وہ خالہ جو ہے وہ کراؤن ہوٹل گئی تھی اور یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا، وہ اتنے ٹائم پہ گئی تھی اور وہ ویکس کروانے گئی تھی اور اس نے یہ کیا وہ کیا، یعنی کہ جتنی نیگیٹیوٹی اس نے اس کے بارے میں پھیلائی، وہ یہ اس کے اوپر یہ بضد ہے، اس کے اوپر یہ پکی ہے کہ وہ سب کچھ سچ تھا اور میں نے سچ بولا ہے۔ اور پھر یہ کہتی ہے میں انسپائر ہوں۔ تم کس چیز سے انسپائر ہو؟ کیا اگر تمہاری باتوں کو سچ مان لیا جائے جو تم نے ستارہ کے لیے بولی ہیں، تو کیا ان فیوچر تم نے بھی یہ سوچ رکھا ہے کہ تم بھی ویکس کرواؤ گی اور کراؤن ہوٹل جاؤ گی اور تم بھی ایسی چیزوں میں وائرل ہوگی اور تمہاری بھی تصویریں جو ہیں وہ پھر تمہارے رشتہ دار راتوں کو اٹھ کے ڈھونڈا کریں گے، لوگوں سے رابطے کیا کریں گے اور تمہارے رشتہ داروں کی مائیں بھی تمہارے خلاف پروپیگنڈے کریں گی؟ یہ تم نے سوچا ہے؟ اگر تمہاری باتوں کو سچ مان لیا جائے تو پھر تم ایسی بندی سے انسپائر کیسے ہو سکتی ہو جس کے لیے تم کہتی ہو کہ تمہارا ہسبینڈ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے اس کے ساتھ، وہ بری ہے، اس کے سپورٹرز برے ہیں۔ ایک بندی کے کردار کو تم جو ہے وہ گروپس میں بیک سٹیج اچھے سے رگڑتی ہو اور پبلکلی آ کر کہتی ہو کہ تم نے ٹھیک کہا ہے، تم حق پر ہو، تمہارا دل مطمئن ہے کیونکہ تم جھوٹی نہیں ہو۔ تم اس چیز کے اوپر کہتی ہو کہ میں ثابت قدم ہوں کہ میں نے اگر اس خالہ کے لیے کچھ بتایا ہے لوگوں کو تو وہ سب سچ تھا۔ تم گروپس میں بیٹھ کر اس کے اوپر گندے نام لگاتی ہو۔ اور ہاں، سب سے بڑی بات، وہ شاہ صاحب کو تم بھولیں گے ہی نہیں جس کو تم انٹروڈیوس تم نے کروایا تھا وائی ٹی کے اوپر، یہ بول کر کہ یہ تو یوٹیوبر پرسنالٹی ہیں۔ اوہ، میری دوست نے دیکھا۔ آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ گندے منہ کے اوپر میک اپ کر کے آ جاتے ہیں، جوؤں والے میلے بالوں کو آپ سٹائلنگ کر دیتے ہیں اور دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ اندر کتنی گندگی ہے، اوپر کتنی خوبصورتی ہے، تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ دنیا ہر جھوٹ کو ایکسیپٹ کر لے گی، مان لے گی، آمین کہہ دے گی۔ اسی طرح آپ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے شاہ صاحب کو انٹروڈیوس نہیں کروایا، اس جلیبی بائی کو آپ لوگوں نے ہی انٹروڈیوس کروایا تھا، اس کو کوئی نہیں جانتا تھا اور آپ ایسے انٹروڈیوس کروا رہے تھے کہ اوہ یہ یوٹیوبر ہیں، ٹھٹھو ہیں۔ ویسے گمنام یوٹیوبر نہ پہلے کوئی جانتا تھا نہ اب کوئی جانتا ہے، صحیح ہے۔ اس کو بھی آپ لے کر آئی تھی، آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور اس خالہ کی بیٹی کے لیے بھی باتیں پھر آپ کی وجہ سے اٹھیں کیونکہ آپ نے آ کر واضح طور پر یہ کہا کہ یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا تھا، اپنی بیٹی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا تھا۔ آج کس کی برتھ ڈے تھی یا کل میں نے اس کو دیکھا، کل کس کی برتھ ڈے تھی، یعنی کہ آپ کا اشارہ جو ہے وہ آیت کی طرف تھا۔ اور اب آپ کہتی ہیں کہ آپ انسپائرڈ ہیں۔ آپ انسپائر ہیں تو پھر آپ کے، اور اگر آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میری بیوی سچی ہے، اس نے سچ بولا ہے، اور پھر آپ اس کے سامنے کہتی ہیں کہ ہاں میں انسپائر ہوں، تو پھر تو آپ کے ہسبینڈ بڑے، میں کہتی ہوں کہ گھٹیا سوچ کے مالک ہیں کہ ایک بندی جس کو آپ دونوں بیٹھ کر یہاں پر گناہگار ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اس کے بچوں کے ڈی این اے تک باتیں لے گئے ہیں آپ لوگ، تو پھر آپ بعد میں آ کر کہتے ہیں کہ وہ ہماری انسپریشن ہے، تو ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو پھر تمہارے شوہر کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ اس کی بیوی منہ پہ کہتی ہے کہ بھئی ایک ایسی انسپریشن جسے وہ خود برا سمجھتی ہے اس کو فالو کرنے کی باتیں کرتی ہے، اور تم مائک اور کیمرہ لے کر پیچھے پھرتے ہو کہ کرو میری جان، لاکھوں روپے آئیں گے۔ گندا ہے، پر دھندا ہے۔ سوچ لو، تم لوگ نگل رہے ہو یا اگل رہے ہو یا یہ ہڈی تمہارے گلے میں پھنس گئی ہے؟ بتانا ضرور۔ دوستو لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے۔ ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔